Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. रूहानियत के सफ़र के क्या स्टेप्स हैं, कैसे होता है? रूहानियत इतनी के दफ़ा सफ़र आपने के जिक्र किया कि जी, नाउ आई रूहानियत एम के मोर सफ़र इंटरेस्टेड इन रूहानियत रूहानियत के के सफ़र के सफ़र। इंटरेस्ट के जो सफ़र के जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये हम एक कोर्स भी अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है टिल्टी इस्लामाबाद I8 में, उनके यहाँ भी मेरा पहला सेशन हुआ था और इंशाल्लाह 5 सितंबर से हम एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे 1 अ वीक फॉर 2 आवर्स इन द टू इवनिंग। नोइंग रूमी और स्पिरिचुअल के रूमी की जो पूरी मसनवी में जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, स्पिरिचुअल उसको जर्नी मैं के। इंशाल्लाह ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि लोगों को दे विल एक्चुअली स्टार्ट द जर्नी। राइट। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि रूमी के स्कॉलर्स बहुत बड़े-बड़े इस दुनिया में मौजूद हैं। वेस्ट में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, मैं उनको सुनता भी हूँ। बहुत आला पाए के लोग मौजूद हैं। मेरी उनके आगे कोई हैसियत नहीं है। राइट। मुझे नहीं मालूम आपने मुझे पॉडकास्ट में ये जो एज़ाज़ बख्शा है, इसकी क्या वजह है, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैं इन सब स्कॉलर से भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ और करूँगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी, कि रूमी की तसव्वुफ़ का जो फ़लसफ़ा है, जो जो उन्होंने मसनवी लिखी है, इसको खुदारा आसान अल्फाज में बयान करें लोगों के लिए। मैं हकायात रूमी पढ़ता था, मौजूद हैं, लोगों ने लिखी हुई हैं, लोगों ने रिसर्च भी की है रूमी के ऊपर, लेकिन रूमी चाहते क्या हैं, वो सफ़र है क्या, जो वो शुरू करवाना चाहते हैं, पहले शेर से लेके आखिरी शेर तक। तो वो इस किताब में रूमी और रूह मसनवी जो मैंने आपको बताई डॉक्टर एरकान तुर्कमान की, चूँकि मैं शायद इंजीनियर हूँ, मेरा ज़्यादा एल्गोरिदमिक माइंड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैं सोचता हूँ। तो इस ऑथर ने एक सॉल्यूशन दिया है। और वो क्या है? वो है कि वो कहते हैं कि रूमी के जो पहले 18 अशार हैं ना, हम्म, मसनवी के, पहले कह लें या इब्तदाई चंद अशार में से 18 अशार उन्होंने चुने हैं और वो कहते हैं कि ये जो 18 अशार हैं, ये आप समझ लें कि रूमी की मसनवी का जो महल है, जो वो जर्नी वो करवाना चाहते हैं उस महल की, वो आप इन 18 अशार को अगर समझ जाएँ, तो समझें कि आपके पास उस महल की चाबी आ गई। और वो 18 इशार कौन से वो हैं? 18 अशार वो उस कोर्स में हम आपको इंशाल्लाह ठीक है। करेंगे, वो जब आप आएँ। तो जब आपके पास वो 18 अशार समझ आना शुरू होते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप महल में दाखिल होने के काबिल हो जाते हैं और फिर आप एक-एक कदम उठाएँगे, जो टोटल वो कहते हैं कि 9 स्टेप्स हैं या 9 कदम हैं। वो उठाएँगे तो जिसमें पहला कदम वो कहते हैं कि आप ये एहसास कर लें कि आप नापुख्ता और ख़ाम आदमी की कैफ़ियत में ज़िंदा हैं। यानी राइट। मैं ये मान लूँ कि मैं एक कमज़ोर, नापुख्ता एक रॉ मटेरियल हूँ। मैंने अभी अपने आप को बनाया ही नहीं है। मैंने अपने आप को बनाना शुरू ही नहीं किया है। आई एम डिस्ट्रैक्टेड, आई एम नॉट फोकस्ड इन माय लाइफ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। राइट। नहीं अनिल मुनकर इसको कहा जाता है और अमल बिन मारूफ कहना जो भी है। यानी हम उस तरफ आते ही नहीं हैं कि ज़िंदगी में मेरा मकसद क्या होगा और उस मकसद के लिए मेरे पास अल्लाह ताला ने क्या रिसोर्सेज़ दिए हुए हैं, उनको मैं कैसे बुरे-कार लाऊँ। तो मैं जैसे एक रॉ मटेरियल की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, तो बस वो तो गुज़र तो जाएगी। हम्म। तो वो है पहला स्टेप कि अपने उस कैफ़ियत को जानें, उसको राइट। समझें और उसका इकरार करें कि आप ठीक है। नापुख्ता हैं, हम्म। अभी आपको अपने आप को बनाना है और आप एक ख़ाम माल की तरह पड़े हुए हैं। राइट। यू हैव टू यूज़ इट, राइट। यूज़ योरसेल्फ, नो योरसेल्फ एंड यूज़ योरसेल्फ। ये राइट। पहला स्टेप है। उसके बाद वो कहते हैं जब आप ये कर लेंगे, आपका अंदर बेदार होना शुरू हो जाएगा। आपके बातिन की जो आँख है ना, जैसे इकबाल ने भी फरमाया ना कि रूमी के साथ इकबाल का ज़िक्र भी ज़रूरी है। जैसे वो एक किताब है कि पीर रूमी और मुरीद हिंदी, कि राइट। रूमी पीर हैं और हिंदी इकबाल जो है हिंदुस्तान से थे, वो उनके मुरीद हैं। 700 साल का दोनों में फ़ासला है, लेकिन आप देखें कि इकबाल ने 700 साल के बाद भी रूमी को अपना उस्ताद, अपना शेख, अपना पीर माना है। और क्या इकबाल ने नहीं पढ़ा वो आप सब जानते हैं। पूरा वेस्ट का लिटरेचर उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन उनकी नज़र जो है वो रुकती रूमी के ऊपर ही है। क्यों? राइट। कि रूमी कुरान से जुड़े हुए हैं, रूमी रसूल से जुड़े हुए हैं। तो वो इकबाल भी कहते हैं ना कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर, दिल का नूर नहीं। अब ये दो नूर हैं, 2 नज़रें हैं, 2 आँखें हैं। एक ज़ाहिरी आँख मेरी, आपकी, हम सब की, जिनसे हम फ़िज़िकल वर्ल्ड को देखते हैं, राइट। ठीक है ना? लेकिन जो एक अंदर की आँख है, वो बातिन की वो दिल की आँख है, दिल बीना यानी देखने वाले दिल अल्लाह से तलब करें। सिर्फ़ ज़ाहिरी आँखों पे ज़िंदगी ना गुज़ारें, राइट। वो फिज़िकल वर्ल्ड में वो आपको नहीं लेके जाएगी। दीवार के पीछे क्या है, मैं इस ज़ाहिरी आँख से नहीं देख सकता। लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझे वो दिल की आँख, जैसे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور ظاہری آنکھوں میں شاید ہو لیکن دل میں تو ضرور ہے. کیوں؟ Right. کہ عرش رب جلیل کا ہوں میں. یہ دل نے کہا ہے اقبال کے الفاظ میں رب کے بارے میں Right. کہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور یہ دوسرا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے بیداری، یعنی اندر کی آنکھ کھول لیں آپ. Right. اور قرآن پاک کا بھی یہی مقصد ہے. ہدایت وہ جب دے گا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم سب سجدے کرتے ہیں، بدن ہمارا نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن جب تک باطن کی، جس کو خشوع اور خضوع کہا گیا ہے، جب تک باطن یا اندر کا انسان سجدہ نہ کرے تو وہ پھر پتہ نہیں قبول بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. Right. تو یہ بیداری اندر کی ہونے کی ضرورت ہے. یہ تب ہوگی جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے. پھر پھر دوسرا قدم دوسرا اندر کی بیداری. بیداری کا ہوگا کہ جو سفلی خواہشات ہیں نا، جو فزیکل ورلڈ کی خواہشات ہیں، ان میں کمی لائی جائے. اور اس بات کے لیے جیسے انسان صبح کا سفر کا آغاز کرتا ہے تو پہلے اٹھتا ہے نا، بالکل. تو سفر تب آغاز ہوگا نا. ہوں. اٹھے گا ہی نہیں، سویا رہے گا تو تو سفر کا آغاز آغاز کیسے کیسے ہوگا؟ ہوگا؟ تو جو ہماری اندر کی آنکھ سوئی ہوئی ہے، وہ ظاہری آنکھوں سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس میں گم ہو رہے ہیں، سفلی خواہشات ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی، تو خالق کی طرف سفر کیسے ہوگا؟ کیونکہ روح جو ہے وہ سفر تو مانگتی ہے، کیونکہ وہ بدن کے پنجرے میں قید جو ہے. Right. تو نکلے گی تو جب موت ہوگی تو نکل جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کو اللہ سے جوڑیں. اور یہ جوڑنا سب کے لیے ممکن ہے. رومی کی خصوصیت یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ روح سب کی ایک ہے، اس کا سورس ایک ہے. اس لیے رومی کا جو سبق ہے، رومی کے جو مثنوی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب انسانوں کے لیے. انسانیت جیسے کے قرآن لیے. بھی سب انسانوں کے لیے ہے، Right. جو بھی اس کو پڑھ لے اور ایمان لے. تیسرا اسٹیپ. تیسرا قدم جو ہے وہ ہے خواہشات اور جستجو، یعنی ان کے اوپر قابو پائیں. جو نفس کی خواہشات ہیں، جو بدن کی خواہشات ہیں، جو ظاہری یا مادی خواہشات ہیں، ان کے اوپر پانے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں. اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو آگے چلنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہم اس کو اوپر قابو پائیں گے، وہ اگلے سٹیپ میں آئے گا. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے یہی کہ باطنی دنیا دنیاوی سے اشیاء سے لا تعلقی. دور ہو جائے. جب لا تعلقی ہوگی نا، ہوں. لا تعلقی ہوگی. جیسے میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، ڈاکٹر انعام الرحمان کو، عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کو، یوسف صاحب کو، تو جنہوں نے مجھے میری تربیت کی بڑے ان نوئنگ طریقے سے. بس وہ ایک چلتا پھرتا ایک رول ماڈل تھے. کہ ہمیں لگا کہ یار انہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، انہوں نے اس دنیا کو دیا ہے. تو روح کی بہتری آتی ہے. تو جب روح کی بہتری آئے گی وہ تب آئے گی جب دنیا سے اپنے آپ کو لا تعلق کریں گے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. رمضان کا مہینہ جب ہم گزارتے ہیں تو ہماری دنیا کی طلبی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. یہ سب کو تجربہ ہوتا ہے، عام یس. آدمی کو بھی ہوتا ہے. تو جب وہ دنیا کی طلب کم ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کی، اگر صحیح معنوں میں روزہ گزاریں تو روح میں بہتری آتی ہے نا اس مہینے میں. بالکل. باقی 11 مہینوں میں پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک تو ہے. یہ ہے چوتھا سٹیپ. پانچواں ہے محبت. جو آپ نے کہا کہ یہ عشق یا محبت کیوں ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے دنیا سے لا تعلقی کی، روح کو بہتر کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ کون ہے محبوب آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو، جو کہ اصل محبت ہے. کیونکہ دنیا کی محبتیں سب فنا ہو جائیں گی. کیا ماں کی بچوں کے ساتھ، کیا بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، کیا بہن بھائیوں کی، کیا رشتہ داروں کی، کیا دوستوں کی. یہ سب محبتیں عارضی ہیں، فانی ہیں. جو محبت زندہ رہنی ہے، جس کی قدر بھی بہت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، قدردان ہیں. اس دنیا کی محبتوں میں تو لوگ قدر بھی نہیں کرتے. ہر انسان کو یہ تجربات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انسان محبت کر کے دیکھے، اس کو قدر بھی ملے گی، اس کو دنیا بھی ملے گی، اس کو ماورائے دنیا بھی سب کچھ ملے گا. تو یہ محبت جو ہے یہ پانچواں قدم ہے کہ اس کا احساس زندہ کیا جائے، جو کہ اصل محبت ہے. چھٹا قدم جو ہے وہ ہے لگن اور تسلیم و رضا. یعنی ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ جب محبت کے سفر پہ انسان چلتا ہے، چاہے وہ مادی محبت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مجازی محبت ہی کیوں نہ ہو، دو اشخاص کے درمیان کوئی بھی رشتہ ہو، وہ اس کے لیے انسان سیکریفائس کرتا ہے نا، قربانیاں دینی پڑتی ہے. ماں کو بچوں کی محبت کی قربانی دینی پڑتی ہے. ہر ایک دو محبت کے رشتوں میں قربانی کا ایلیمنٹ لازم ہے. تو جب اللہ سے محبت کریں گے، انبیاء کرام کی ساری تاریخ پڑھی ہے، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء اللہ کو دیکھ لیں. میں بھی اگر اللہ سے آج محبت کرتا ہوں تو میرا بھی امتحان شروع ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امتحانوں سے بچائے. امتحان مانگنے نہیں چاہیے، لیکن محبت کے سفر میں امتحان ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لگن دل میں قائم رکھنی ہے اور تسلیم و رضا کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ محبت میں جو پھر کہتے ہیں نا کہ جو محبوب کی خواہش ہوگی، جو اللہ کی رضا ہوگی، اس میں پھر راضی رہیں، گلے شکوے نہ کریں. یہ ہے چھٹا قدم. اور ساتواں قدم کیا ہے کہ جب آپ اس سفر پہ چلیں گے تو آپ کو حیرت بھی ہوگی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ظاہر ہے ایک
نئی دنیا ہے نا. اللہ سے محبت کی دنیا مادی دنیا سے مختلف ہے. وہ ایک ماورا کی دنیا ہے, میٹافزیکل, کیونکہ وہ روح کی محبت ہے بیسیکلی. رائٹ. جسم ظاہر ہے اس میں اپنا ایک ہوں. رول تو پلے کرے گا, مشقت اس کو بھی اٹھانی پڑے گی, لیکن اصل میں وہ روح کا سفر ہے. اس میں مقام حیرت بھی آئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو سمجھنا ضروری ہوگا. جیسے دنیا کے کسی امتحان میں انسان کو مشکل آتی ہے تو وہ اپنے کسی مینٹور سے گائیڈنس لیتا ہے, اپنے ٹیچر سے لیتا ہے. تو روح کی محبت میں یا روح کے سفر میں اللہ سے محبت کے ساتھ آپ کو جو حیرت اور تجسس کے مراحل آئیں گے, امتحانات سے گزریں گے, تو اس وقت آپ کو گائیڈنس کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہے. رائٹ. تو آپ کو کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑے گا. ہوں. یہی تصوف, اس تعلق کو, کیونکہ وہ اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں, انہوں نے روح کا وہ سفر کیا ہوتا ہے. اگر یہ روح کا سفر آپ اکیلے کریں گے تو جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس کا شیخ پھر شیطان ہوتا ہے. رائٹ. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں, جس کا کوئی گائیڈ نہیں, جس کا کوئی رہنما نہیں اس دنیا میں, اگر وہ اپنی ذات میں ہی اپنے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ یس. بہت عام ہو گیا ہے نا. ہاں. تو اس لیے مینٹور کہہ لیں, گائیڈ کہہ لیں, ٹیچر کہہ لیں, شیخ کہہ لیں, پیر کہہ لیں, جو لفظ آپ کو پسند ہو, تو اس روحانی رہنما کہہ لیں, اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی اور وہ آپ کو چننا پڑے گا. میرے اپنے انجینئرنگ کے استاد نے, یہ جو یوسف کاکا خیل صاحب ہیں, انہوں نے 1995-6 میں مجھے کہا تھا کہ آپ ان شیخ سے بیعت کر لیں اگر آپ کے دل کو لگتا ہے تو. بس اتنی رائٹ. بات کرتے تھے وہ. میں شیخ سے ملا, بس وہ دل کو لگے اور وہ بیعت کر لی, اور میں اسی وجہ سے آپ سے آج بات کر رہا ہوں. ورنہ نہ میرا علم ہے, نہ میں اتنا کوئی اسکالر ہوں کہ میں دعویٰ کروں کہ میں رومی کا اسکالر ہوں, نہ میرے پاس کوئی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں. بس وہ ایک محبت کا, آپ سے جیسے شمس نے رومی کے اندر ایک چراغ جلا دیا تھا نا, اس کی ہلکی سی لو شاید ان شیوخ نے, ان میرے استادوں نے میرے دل میں بھی وہ چراغ جلا دیے. اور پھر جو 8واں قدم ہے یا منزل سفر ہے, وہ ہے کہ جب آپ اس سفر میں گزرتے ہیں تو آپ کو پھر ہر طرف جو بھی نظر آتا ہے دنیا میں, جو رہتے تو آپ ظاہری دنیا میں ہے نا, سفر آپ میٹا فزیکل ورلڈ کا کر رہے ہیں فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے, تو آپ کو پھر فزیکل ورلڈ میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے آپ اس میں خدا کو دیکھتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے نا, جو بھی حسن آپ کو نظر آتا ہے, پھولوں میں نظر آئے, پہاڑوں میں آئے, بادلوں میں آئے, بارش میں آئے, سیلاب آج کل آ رہے ہیں, یہ بھی ظاہر اللہ کا ہی مظہر ہے نا, اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ کو رب یاد آئے. جب آپ کی روح یہ سفر کرے گی تو آپ جو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو لگے گا کہ یہ تمام مظاہر اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں. مشاہدہ حق آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب اس کیفیت میں آپ پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو آخری قدم جو ہے کہ آپ اس دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کو ایک فنا کا مقام کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اس دنیا آپ کی روح جو ہے وہ بس جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی گئی ہے. رائٹ. اور دنیا میں پھر کیا ہو رہا ہے, آپ اس میں زندہ تو ہیں, سانس بھی لے رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کی روح بس اللہ کے ساتھ ایک جوڑ میں تعلق ہے, میں جڑی ہوئی ہے. ایک جڑی ہوئی ہے کہ بس وہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتا. اس کو جگانگت کا سٹیپ کہا ہوا ہے. تو یہ یونیفیکیشن جس کو کہا گیا ہے انگلش میں. آپ کے تمام سٹیپس پہ ایک ایک سوال آ رہا تھا جس کو میں نے جذب کیا, اور میں نے کہا ابھی نہیں بولنا, وہ اصل میں کیونکہ وہ پھر ٹیمپو ٹوٹ جاتا اور جی بات کہیں کی کہیں چلی جاتی. لیکن ایک چیز مولانا رومی اور جو تبریز تھے ان سے آ رہی ہے, اور وہ ان کا کنیکشن تھا محبت کا. جی آپ نے ذکر کیا کہ چاہے مجازی محبت ہو, کوئی بھی تعلق ہو, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آج کل کی دنیا, آج کل کے دور میں جی محبت کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے, جو انسانی تعلق میں محبت ہے؟ انسانی تعلقات میں محبت جو ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ صبر کا نام ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ محبت کرتا ہے اور کچھ اس محبت کی دوسری طرف سے کوئی تقاضا محبت کا پورا نہ ہو اور آپ بے صبرے ہو جائیں, نہ شکرے ہو جائیں, پھر محبت نہیں ہے. اور کتنا صبر کرنا چاہیے؟ بس جب تک کر سکے. اور جو ویسٹ اور وہ صبر آپ کرنے کے قابل زیادہ اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ یہ سفر بھی طے کر لیں. رائٹ. یہ جو سفر ہے نا, یہ آپ کو اس میٹافزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے اس سے جدا کر دیتا جدا کر دیتا ہے. ہے. ظاہر ہے پھر آپ کے اوپر تو وہ کانٹا بھی چبھے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ آپ تو کہیں اور ہیں. مولانا رومی آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. جیسے شمس کو آپ نے ذکر کیا, شمس اور رومی کا, ان کی ملاقات کے اوپر
جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ یہ ملے بھی پھر جدا بھی ہو گئے، تو یہ اب دیکھیں نا کہ دنیا نے ان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جس میٹافزیکل ورلڈ میں شمس رومی کو لے گئے تھے، وہ تو بھلے چنگے پڑھا رہے تھے نا، ایک استاد تھے، ایک مفتی تھے، فیصلے کرتے تھے بطور قاضی، اور علم تقسیم کرتے تھے، جو کہ سارے اچھے کام ہیں اور بڑے ضروری کام ہیں۔ تو جب ان کے طلباء نے، ان کے بیٹوں نے، رومی کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ یہ شمس تو ان کو کسی اور دنیا میں لے رہے ہیں، اور رومی تو اس طرح کے نظر ہی نہیں آ رہے جیسے کہ تھے، پڑھانا چھوڑ دیا انہوں نے، مدرسہ بند، کلاسیں ختم۔ ظاہر ہے وہ جو پڑھنے والے تھے وہ بے چین ہو گئے، تو انہوں نے پھر شمس کو برا بھلا بھی کہا، کچھ مار پیٹ بھی ہوئی، حتیٰ کہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو شمس وہاں سے نکل گئے، چلے گئے، اپنا کام تو وہ کر چکے تھے جس کے لیے وہ آئے تھے۔ تو اس سے رومی بہت بے چین ہوئے، پھر رومی نے بھیجا اپنے بیٹے کو، وہ پھر ان کو لے کر آئے، پھر بھی برداشت نہیں کیا لوگوں نے، اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ قتل کر دیا گیا۔ ہاں، یا غائب ہو گئے، جی، مختلف جگہ روایتیں وہ اس میں جنہوں نے ان کو قتل کیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ رومی کے اپنے بیٹے بھی اپنے شامل بیٹے تھے۔ شامل تھے۔ یہ دیکھیں تو فزیکل جدائی ورلڈ، کیوں ضروری ہے؟ محبت میں جدائی کیوں ضروری ہے؟ جدائی تو دیکھیں اس کی میں دلیل اس طرح آپ کو دوں گا۔ ہم سب سے بڑی جو مثال ہے نا جدائی کی ہمارے پاس، ضروری کیوں ہے، اس کا جواب معراج سے بڑا واقعہ کیا ہوگا، اس سے بڑا اتصال کیا ہوگا کسی ایک ہستی کا دوسرے کے ساتھ، رب اور رسول۔ دنیا میں یہ دو ہی ہستیاں ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کے بعد سب تو باقی سب ہیچ ہے نا۔ تو جب یہ دو اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہستی، جن کے طفیل یہ ساری کائنات وجود میں آئی، وہ دونوں سدرۃ المنتہا پہ ہم کلام ہیں، تو کیا رسول وہاں رک گئے؟ واپس آئے نا۔ جب وہ جدائی ضروری تھی تو یہ جدائی تو کمانے نہیں رکھتی۔ وہ جدا ہو کے دیکھیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، جدائی ضروری ہے اس لیے کہ جب اب انسان جدا ہوتا ہے نا تو اس کو چوٹ لگتی ہے۔ اس کیفیت والے لوگ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ظاہر ہے ان کا بھی کہاں دل کرتا ہوگا آنے سے، جب فرشتے آئے، جبریل امین تشریف لائے اجازت مانگ کے کہ آپ اس دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کریں گے، یعنی موت کا وقت جب آپ آ گیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ ملنے کا بہترین وقت تھا۔ ٹھیک ہے نا، دنیا میں واپس آئے کیوں؟ کہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو ایک ذمہ داری ہے جو شاید رومی کو بھی ادا کرنی تھی شم سے ملنے کے بعد، ایک ذمہ داری ہے جو مجھے بھی ادا کرنی ہے، آپ کو بھی ادا کرنی ہے، ہر انسان نے ادا کرنی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو جدائی کا اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی اپنی ایک توانائی ہوتی ہے، جو جدا ہونے والا شیخ یا آپ کا عاشق یا جس کے آپ عاشق ہیں وہ آپ کو دے جاتا ہے۔ رائٹ۔ یہ جدائی ضروری ہے۔ مولانا رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تبریز سے ملنے سے پہلے ان میں انا اور غرور بہت تھا، انہیں اپنے اوپر فخر تھا کہ میں ایک بہت بڑا عالم دین ہوں، اور تبریز کا مین کام یہ تھا کہ وہ اس فخر کو، اس غرور کو توڑ دے۔ میں چاہوں گی اس پہ روشنی فرمائیں، اور آج کل ہمیں کیا ضرورت ہے، اس سے ہم نے کیا لیسن لینا ہے؟ یہ تو اصل چیز ہی یہی ہے نا، عاجزی اور انکساری۔ یہ صبر تبھی آتا ہے نا جب انسان میں انا ہو، پھر وہ صبر تو نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے نا، جو میں طلب کر رہا ہوں تمہیں مجھے دینا ہوگا، وہ اتھارٹیٹیو ہو جاتا ہے انسان، تو وہ چیز تو نہیں ہو سکتی نا ہمیں تو، کیونکہ قرآن جو مقصد ہے، سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ عاجزی ہے نا، اس سے بڑا مقام عاجزی کا اور کیا ہوگا؟ اور رب کے سب سے زیادہ قریب انسان اسی وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہو، تو ہم اپنا ماتھا بھی، اپنا ناک بھی زمین پہ ٹیکتے ہیں، تو یہ عاجز ہونے کے لیے ٹیکتے ہیں نا۔ جسم تو ہمارا یہ کرتا ہے، لیکن چونکہ اندر ہمارا وجود اس چیز کا عادی نہیں ہے، وہ عادی انہی کتابوں سے ہوتا ہے، انہی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ تو عاجزی آنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی ان جواہر کو، اپنی ان خصوصیات کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ عاجز ہونا ضروری ہے، لیکن عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ پہ ظلم کر دیں اور آپ اس کو برداشت کریں اور جواب نہ دیں، لیکن جواب دینے پہ قادر ہونے کے باوجود اگر آپ جواب نہ دیں تو یہ بہت بڑھیا بات ہے، اور اور اسی کا اجر بھی ہے۔
تو رومی کی بات کرتے ہیں آجزی کا ذکر ہوتا ہے، جی اقبال کی بات کرتے ہیں خودی کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا یہ کانٹرڈکٹ نہیں وہ کری؟ میں نے یہ بات کی نا کہ عاجز ہونا اپنی جگہ ضروری ہے اور اپنے آپ کو جاننا، اپنی خصوصیات کو پہچاننا، یہی خودی کا درس ہے نا، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ رائٹ عاجزی اپنے آپ کو جاننے کے بعد تکبر میں نہ آنا، یہ رومی کا سبق ہے، رائٹ ٹھیک ہے؟ لیکن جتنے آپ عاجز ہوں گے نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کو پہچاننے میں۔ انسانیت کتنی ضروری ہے؟ ہیومینیٹ بہت ضروری ہے۔ ہم میں انسانیت لگتی ہے آپ کو آج کل، آج کل کے دور میں اس کی اسپیشلی ان پاکستان؟ نہیں، پاکستان میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔ ہم سب بھی تو پاکستان میں ہی ہیں نا۔ آپ میں اب آپ نے مجھے میں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، نوجوان جہاں موجود ہیں، آپ سب لوگ اکثر جہاں کام کرنے والے سب نوجوان ہیں، اور اس قسم کے پوڈ کاسٹ اس دور میں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر کی بڑائی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو اس پہ اجازت دی ہے کہ میں ان کا بھی مشکور ہوں، یہی عاجزی ہے نا۔ عاجزی کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ زمین پہ بچ جائیں لوگوں اور لوگ آپ کے اوپر آپ کو روند کے چلے جائیں، وہ تو ایک کیفیت الگ طرح کی ہے جو ہم جیسے لوگوں سے نہ ڈیمانڈڈ ہے، نہ اس کی توقع کرنی میں چاہیے۔ چاہ یہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ انسانیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، ہیومینٹی کو؟ ہیومینٹی سب یہ سے بڑا دعویٰ تو امریکہ کرتا ہے ہاں ہیومینٹی کا، ہاں وہ اور ہم دیکھ دیکھیں، رہے ہیں کیا فلسطین میں ہو رہا ہاں ہے۔ بالکل ایسی ہے ہیومینٹی، تو یہ دوسروں کو جینے کا حق دینا، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، بالکل۔ اور ہیومن رائٹس کو آپ ہی وائلیٹ کرتے ہیں جو اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ سارے اصل میں نا، یہ سب سلوگنز ہیں جو دنیا میں بنائے گئے ہیں ایک لالی پاپ کے طور پہ، لوگوں کو ذرا مصروف رکھنے کے لیے اس کے گرد مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں، تھوڑی سی ریسرچ بھی اس پہ ہو جاتی ہے، کریں ضرور کریں، رومی لیکن کی نظر میں انسانیت کیا ہے؟ رومی کی نظر میں تو انسانیت محبت ہے۔ دیکھیں رومی کے جنازے پہ تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، ہندو، یہودی اور آتش پرست اور مسلمان اور عیسائی، اپنی اپنی کتابیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں، دعاؤں کی کتابیں، اور ان سے وہ رومی کے لیے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ مسلمان جو تھے وہاں جنازے میں، انہوں نے کوشش بھی کی، ان کا ہجوم بھی زیادہ تھا کہ یہ جنازے میں ان کا کیا کام ہے، ظاہر ہے مسلمان ہیں رومی، تو جنازہ تو مسلمانوں کو پڑھنا ہے، لیکن وہ کوشش کے باوجود مسلمان جو جنازہ پڑھنے والے تھے وہ ان غیر مسلموں کو جنازے سے نکال نہیں سکے، اور پھر کمپرومائز ہو گیا، اور اپنے اپنے طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا۔ اگر رومی کی نیشنلٹی کے بارے میں آج کتابوں میں کوئی بات اگر کی جاتی ہے نا، تو وہ اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ رومی کی نیشنلٹی جو ہے وہ یونیورسل ہے، وہ سب کے ہیں، رائٹ۔ اسی لیے رومی ویسٹ میں مقبول ہیں۔ امریکہ میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 2009 کا سال شاید رومی ایئر کے طور پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے منایا گیا ہے۔ اب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی۔ لیکن رومی کے سبق کو تو وہ اپناتے نہیں ہیں۔ میں اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی کاوش کے طور پہ، ظاہر ہے میں تو اپنی ذات میں جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، پچھلے چند مہینوں سے میں اس کیفیت میں ہوں کہ نو آئی ہیو ٹیکن دس رومیز میسج ایز اے مشن فار می، اور زبردست۔ میری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں میری رسائی ہوئی، کیونکہ یونیورسٹیز میں پچھلے 40 سال سے پڑھا رہا ہوں، پنڈ اسلام آباد کی ہر یونیورسٹی میں مجھے میری جان پہچان ہے، میں نے پڑھایا ہوا ہے، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اب جا کے کہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ بہت میں نے ابھی ضروری ہے۔ آتے ہوئے اپنے ایک میرے کزن ہیں، وہ ایک یونیورسٹی میں ہیں، ان کو میں نے کہا ہے کہ اپنی یونیورسٹی میں ایک سیشن رکھو میرا، میں خود کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی تو توجہ ہے نہیں، بالکل تو ایسا خود میں آپ اپنی ذات صحیح کے لیے نہیں کہتے کہہ رہا، ہیں۔ میں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں سے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں لینا، جتنی خدمات، کیونکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اب کہتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرے پاس ایک رومی کا عشق ہے یا اقبال کا عشق ہے، اقبال وہ تو آپ میں نے ڈیلیور کر کے وہ دینا میں چاہتے ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اور آسان الفاظ میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا الحمدللہ اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے، مجھے احساس بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 2 دن کا میں نے سیشن کروایا ٹلٹی میں، 2 گھنٹے کا، وہ 4 گھنٹے پہ ایکسٹینڈ ہوا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ ہیں۔ ہونا ہے کبھی، مجھے اس سیشن میں کسی نے کہا کہ ایک پوڈ کاسٹ ہم آپ کے ساتھ کریں گے، ان سے میرا ابھی رابطہ دوبارہ نہیں ہوا، پوڈ رائٹ۔ کاسٹ آپ کر رہی ہیں، میرے لیے اللہ کی مدد ہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، آپ مجھے سننے کا شوق ہے اور جی آپ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کیونکہ ہم پروگرام اینڈ کر رہے ہیں، رومی کی کوئی ایسے اشعار یا کوئی ایسی بات جو آپ جانے سے پہلے شیئر کرنا چاہتے ہوں، جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوں، جو ہاں، آپ کے فیوریٹ ہوں۔ بس میں آپ کو یہی سنا دیتا ہوں کہ رومی کا جو پہلا شعر ہے نا، مثنوی کا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کا جو مختصر سی تشریح یہاں پہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ رومی کہنا کیا چاہتے ہیں۔
ان کا پہلا شعر مثنوی کا، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سفری روح کا اسی کی بات کرتے ہیں۔ بات ہی حالانکہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کی جو مثنوی لکھی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک صنف سخن ہے، اس میں ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ دوسرے شعراء جو ہیں وہ پہلے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کچھ اشعار ہوتے ہیں، پھر صحابہ کرام میں جن کے ساتھ ان کو تعلق ہوتا ہے وہ شاعر ان کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر اپنے مثنوی شروع کرتا ہے۔ رائٹ. رومی نے ایسا کچھ نہیں کیا، رومی کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو رومی اپنی مثنوی کے پہلے شعر میں کہتے ہیں: بشنو از نے چو حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ پہلا شعر ہے کہ نئے کہتے ہیں بانسری کو، اس بانسری کی آواز سنو جو شکایت کر رہی ہے اور ہجر و فراق کی حکایت بیان کر رہی ہے۔ اب نئے کے بارے میں، نئے ہے کیا؟ بانسری تو سب سنتے ہیں، بجاتے بھی ہیں لوگ۔ یہاں پہ نئے جو ہے یہ انہوں نے جو لکھا ہے یا اس کی تشریح میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئے انسانی جسم کا استعارہ ہے اور اس میں پھونکی گئی سانس، روح، یہ اللہ کی سانس ہے، یعنی روح کی سانس ہے۔ اور روح، اپنی روح جب میں نے تم میں پھونک دی، یعنی یہ اللہ کا ایک، میں زیادہ اس پہ بولنا نہیں چاہتا، لفظ پورا مکمل جملہ بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ اس قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض بھی کی کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنے روح سے کچھ پھونک دوں، اپنی روح، یہ اہم ہے، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 اور 28 میں، بائبل میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ رائٹ. چونکہ خدا نے روح قدس، روح مقدس کے ذریعے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی، اپنی محبت ڈال دی روح کی صورت میں۔ رائٹ. اس جیسے کہا گیا ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، یہی مطلب ہے اس کا کہ ہر بچے کے اندر دین اللہ فطرت تعالیٰ ہے. موجود ہے اپنی ایک کیفیت میں، روح کی صورت میں، واللہ عالم۔ نئے بانسری جیسے سرگنڈے سے بنائی جاتی ہے، ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس بانسری میں سوراخ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم بھی مٹی سے بنایا ہے، اس میں کان ہے، ناک ہیں، منہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سوراخ رکھے ہیں۔ جب روح الہی اپنے آپ کو بدن کے پنجرے میں اسیر محسوس کرنے لگتی ہے تو وہ بھی بانسری کی مانند فریاد کرنے لگتی ہے۔ خوبصورت. یہ رونا جو ہے نا، یہاں سے رونے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رونے کو ختم کرنا ہے۔ اس رونے کو ختم کرنے کے لیے مثنوی میں 26,000 اشعار لکھے ہیں رومی نے، اور وہ اس کتاب میں ان 26,000 میں سے 500 اشعار کا سمپل کلیکٹ کر کے اس آتھر نے وہ 9 سٹیجز ڈیفائن کیے ہیں، جس سے یہ روح کا یہ رونا جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور سفر طے کرتے کرتے روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ یگانگت اختیار کر، اور آپ اس پہ کورس بھی کروانے اور والے اس پہ ہیں. انشاءاللہ ہمارا کورس بھی ہوگا۔ زبردست. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ۔ میرے خیال سے میں آئی ہوپ کہ جسٹیفائی کر سکی ہوں آپ بس کی نالج کو. نہیں نالج تو نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہی تھی وہ میں جواب دے پایا ہوں، اور اس میں بہت ساری ریسرچ بھی ہو رہی ہے بالکل. اس وقت۔ کلوزنگ سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کچھ ریسرچ تو ظاہر ہم نے کی جو کہ میں بڑی ہمبل سمجھتا ہوں۔ پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، ہم. میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ نہیں ضرور. امریکہ میں 2001 یا 2003 میں، یہ وہ وقت یاد کریں 2001 2003 والا، 9/11 کے اراؤنڈ کچھ اس سے بعد، پینٹاگون میں ایک ریسرچ ہوئی کہ امریکہ شوڈ ناؤ گو فرام یورو سینٹرک انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ سوئچ ٹو گلوبل انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا ان کو کہاں سے آیا؟ اس پینٹاگون میں ایک ریسرچ پیپر پریزنٹ کیا گیا، میرے پاس وہ پیپر موجود ہے، اس میں ایک پریزنٹیشن ایک دے بھی چکا ہوں، IR کا انسٹیٹیوٹ تھا اسلام آباد میں، آج سے کوئی 3 سال پہلے دے چکا ہوں۔ اس پیپر میں انہوں نے ایک کلیم کیا کہ سوئچنگ فرام یورو سینٹرک IR ٹو گلوبل IR، دس آئیڈیا ہیز بین کنسیو فرام رومیز مثنوی۔ زبردست. آپ اندازہ لگائیں اس لیول پہ رومی کی مثنوی لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہے، یا وہ اس سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بالکل. پھر Right. اسٹریس کے پیشنٹس،
ڈپریشن کے، انگزائٹی کے پیشنٹس، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تھرو سم ادر ٹیکنیکس جو مروجہ ہوں، ہوتی ہیں. ایک گروپ وہ لیا جاتا ہے ریسرچ میں، ایک گروپ وہ لیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں، جس کی کاؤنسلنگ، جس کی مینٹورنگ رومی کے مثنوی سے ہوتی ہے. اور جو ریزلٹس آتے ہیں، جو آؤٹ کمز آتے ہیں، جن کی مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ رومی کے مثنوی سے کی گئی ہے، وہ اسٹریس سے زیادہ بہتر نکلتے ہیں بنسبت کنونشنل طریقوں سے. ثابت. تو اس حد تک رومی پہ کام ہو رہا ہے. بہت اور سے بہت سے کام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ریسرچ دوبارہ پیپرز میں بلائیں گے کسی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں، کیونکہ ہماری ایپیسوڈ کا ٹائم اس ختم ہو پہ رہا الگ ہے. بات کی جا سکتی ہے. بالکل. بہت کام ہے ایسا جو پریزنٹ کیا جانا چاہیے، اور نہیں ہو رہا اور نہیں ہو ہمیں رہا. اور کرنا میں چاہیے. ریسرچ پیپرز آپ کی اسکرین پہ دکھاؤں گا تاکہ جو ریسرچر یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پہ آئیں. ہوں. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں. 4 تھیسز میں کروا چکا ہوں، 2 ابھی میں نے دیے ہیں رومی کے اوپر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں. اور میں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بچے اس لائن پہ آئیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پورا کلسٹر بنے اکراس پاکستان کہ مختلف یونیورسٹیز میں لوگ اس پیرائے میں کام کریں جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ہم بالکل. کیوں پیچھے ہیں؟ بالکل. ہمارا زیادہ حق ہے بلکہ رومی پہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ملتے ہیں دوبارہ کسی ایسی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.